अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने को आए। आज जरा जायजा लेंगे 2 साल में इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। याद रहे कि यहाँ पर पैमाना इनके अपने ही किए हुए वादे हैं, इनके अपने ही किए हुए दावे हैं, ऑपोजिशन के पैमानों के ऊपर नहीं। हम पीटीआई को परखेंगे। इसके बाद बात होगी एपीसी की। ये जो बेल है ये वनडे चढ़ेगी या नहीं। इससे पहले 2 एपीसीज हुई हैं, उनका कोई खातिर खा ना एलामिया देखा ना कोई नताइज देखे। इस मरतबा जो एपीसी है इसमें किस सतह की क़यादत जो है वो शिरकत करेगी दोनों तरफ से, ये भी अभी देखना होगा। आखिर में कोरोना केसेस में जो कमी हुई है ये खुश आइंद बात है। बतौर कौम हमें जो अब मजीद जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। ये जो बड़ी ईद आ रही है इस पर पिछली ईद जैसा अगर सलूक रखेंगे तो फिर वही होगा जिस तरह हस्पताल एकदम से भर गए थे। हमारी अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी होगी। आगाज करते हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल। जो तब्दीली का वादा था वो कहां तक पहुंची, वो आ रही है, आ गई है या उसको आना है, या तब्दीली के मायने तब्दील हो गए हैं। ये तमाम सवालात आज हम पूछेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है खान साहब की जो अपने वादे हैं वो ही उनके लिए एक मॉरल कॉम्पस है। ऑपोजिशन क्या कहती है, अब क्या कहती है, तब क्या कहती थी, ये मीनिंगलेस इसलिए है क्योंकि अपने लिए खुद स्टैंडर्ड सेट किए थे खान साहब ने। तो जो पहली तकरीर थी उनमें उन्होंने बताया था कि हम करेंगे क्या, वही उसी से हम आज गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सारे तकरीर में उनके वादे आप सुन लीजिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई, मेरी इंस्पिरेशन ये है कि पाकिस्तान उस तरह का एक इंसानियत का निजाम बने। मेरी इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि हम पूरा जोर लगाएं, इस निचले तबके को ऊपर उठा लेंगे। वो साबित करके दिखाऊंगा कि ये पहली गवर्नमेंट आएगी जो किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। मुझे शर्म आएगी कि मैं जाओ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहूंगा। इसको हम कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हम सारे गवर्नर हाउसेज को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज करेंगे। एंटी करप्शन को हम मजबूत करेंगे, नैब को और मजबूत करेंगे, एफबीआर जैसे इदारों को हम रिस्ट्रक्चर करेंगे। सारी गवर्नमेंट मदद करेगी कि एक किसान किसी तरह पैसा बनाए। 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करें, 50 लाख घर 5 सालों में। मैं ये आपके सामने ये प्लेज करता हूँ कि इंशाल्लाह बिल्कुल आप मुख्तलिफ किस्म की पाकिस्तान में गवर्नेंस देखेंगे। ये जो वादे हैं ये अपने ही वादों पर कितने खरे उतरे है पीटीआई की हुकूमत, इस पर बात करेंगे। लेकिन कुछ मेरे सामने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और ये हमने जो अफरादी कुव्वत सर्वे है उसके दादो शुमार निकाले। जो 2 साल है उसमें हमने इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स है खास तौर पे उसका जायजा लिया है। बाकी बातें तो होंगी लेकिन ये चूंकि हार्ड कोर फैक्ट्स होते हैं ये हमारे सामने है, किसी कोई भी जाकर उस वेबसाइट से देख सकता है। पहले साल में जो 2018 के मुकाबले में अगर हम महंगाई और अफराते ज़र की बात करें जी तो 2019 में 10.74% इसमें इजाफा हुआ है। और जब दूसरा साल शुरू हुआ है तहरीक इंसाफ की हुकूमत का 2019 के बाद की मैं बात कर रही हूं और 2020 तक, तो अभी तक ये थोड़ा कम हुआ है, 8.59 है। मतलब हम पहले साल बहुत एक सडन राइज देखा, बहुत एक अचानक स्पाइक हुआ। दूसरे साल भी ये रेशियो जो है ये थोड़ी कम हुई है, लेकिन बहरहाल ये मजमूई तौर पर इनकी 2 साल हुकूमत जो है उसका ये रिपोर्ट कार्ड है। 1 करोड़ नौकरियों के जो वादा किया था ये भी बिल्कुल आप इसको मैयर कर सकते हैं, जाकर खुद ये सर्वे देख सकते हैं। इसको सिर्फ हम ट्रांसलेट करके आपके सामने रख रहे हैं कि अफरादी कुव्वत सर्वे के दादो शुमार के मुताबिक बेरोजगार अफराद की जो तादाद है 2018 में 37,90,000 थी। ये बढ़ी है 2019 में, ये 47,80,000 हो गई। ये अभी कोविड से पहले की बात है। अब जो कोविड के बाद चले कह लीजिए 2020 भी है, 58 लाख की तक इसकी जा चुकी है कुल तादाद। अफरादी कुव्वत सर्वे के दादो शुमार में जो बेरोजगारी की शरह है इसको अगर हम देख लें तो 2018 में 5.79% थी, 2021 में 9.56% हुई है। 2021 के भी इसने प्रोजेक्शंस दिए हैं। अब उसमें ऑब्वियसली कोविड का भी मामला है, सब कुछ भी है, लेकिन एक चैलेंज तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए है ना कि 66,50,000 अफराद जो हैं वो बेरोजगार होने का इम्कान है। तो जो नौकरियां हैं, जो अफराते ज़र है, इसकी सूरत हाल इस वक्त ये है। इसके अलावा जो बाकी वादे हमने आपको सुनवाए वो आपके पास ही हैं, आपके सामने ही हैं। इसी रोशनी में हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से। उसके बाद ऑब्वियसली ऑपोजिशन की क्या स्ट्रैटेजी, इस पर भी बात होगी। राना तनवीर साहब, रहनुमा मुस्लिम नवाज हमारे साथ मौजूद है, एमएनए चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी, बहुत शुक्रिया सर। अंदलीफ अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी और स्टूडियो में फैसल करीम कुंडी साहब हैं, पीपल्स पार्टी से ऑफकोर्स ताल्लुक रखते हैं और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली रह चुके हैं। अंदलीफ आपसे ही आगाज होगी, इसलिए क्योंकि पहले तो मुझे सिर्फ पूछना है कि अब 2 साल जो मुकम्मल हो गए हैं, बाकी बातें बाद में, ये विनिंग कॉम्बिनेशन, जो विनिंग टीम है आप लोगों की, क्या ये अब लॉक हो गई है 2 साल के बाद? जो आप लोगों ने तब्दीलियां करनी थी या जो आपने एक आजमा के देखना था कौन ठीक है या नहीं ठीक,
اب یہ وہ وننگ ٹیم ہے جو اگلے 3 سال بھی کھیلے گی پچ پر ایسی آپ کے؟ پہلی تو ماریہ میں شکریہ بہت بہت. پہلی تو مجھے یہ لگا جیسے ہم 2023 میں بیٹھے ہیں اور 5 سال کے بعد آپ یہ سارے اعداد و شمار کی بات کر رہی ہیں. پہلے سال اگر آپ کو یاد ہو میں آپ کے ساتھ ہی پروگرام کر چکی ہوں, آپ ہی نے سارے فگرز دکھائے تھے کہ نون لیگ جب پہلے سال میں تھی 10.8 کی انفلیشن تھی اور پیپلز پارٹی کی 24% انفلیشن تھی, 24%. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ سامنے رکھیں. لیکن اس کو بھی چھوڑیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں آئی سی یو میں ملی, آپ بھی پروگرام کر چکی تھے سارے. موڈیز نے کہا جی انسٹیبل رسکی اکانومی ہے, ہم نے اس کو سٹیبل کیا. نمبر 1, ہمیں 20 ارب کرنٹ اکاؤنٹ کا یعنی ابھی پیسے واپس کرو, 20 ارب ڈالر کا خسارہ ملا. ہم نے اس کو 2 ارب پہ پہنچا دیا جو کہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. پھر ہم نے سب سے زیادہ سٹاک مارکیٹ, آپ نے کہا آتے ہی گر گئی. سٹاک مارکیٹ 3 مہینے دنیا کی سب سے بہترین سٹاک مارکیٹ رہی. اس کے علاوہ ریمیٹنسز آپ دیکھ لیں, کووڈ کے باوجود ہائیسٹ ہوئے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 250% بڑھی ہے کووڈ کے باوجود. ساری چیزیں نہیں ہوئی, سارے لوگوں کو نوکریاں نہیں ملی, نہ سارے وہ ہوئے کیونکہ ابھی تو ایک 5 سال نہیں ہوئے. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ یاد رکھیں کہ جب آپ ریفارمز کرتے ہیں, کیوں ریفارمز نہیں ہوا آج تک؟ نہ ایف بی آر ریفارم ہوا, نہ انسٹیٹیوشنل ریفارم ہوا, نہ انرجی ریفارم ہوئے. کیوں نہیں ہوئے 40 سال میں؟ اس لیے کیونکہ ریفارمز میں وقت لگتا ہے, مافیاز اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پینفل ہوتا ہے اور اس میں ٹائم لگتا ہے. ہم ابھی 2 سال کے اندر ہم نے اکانومی سٹیبل کی ہے. ہم نے کووڈ کے باوجود اس وقت ہم ایکسپورٹس, انڈیا کی ایکسپورٹس نیچے گئی ہیں 17%, بنگلہ دیش کی 13%, ہماری صرف 6%. اس وقت ہماری پرفارمنس جو ہے میکرو اکنامکس پہ میں آپ کو بتاؤں, پہلے 2 سال میں آپ دیکھ لیں 8% ہو گئی نا انفلیشن. اگلے سال اور 2023 میں بیٹھ کے آپ مجھے اگر کہیں گی نا کتنی نوکریاں نہیں ملی, کتنی انفلیشن نہیں ہوئی, پہلے 2 سال ان کے دیکھ لیں, پہلے 2 سال ہمارے دیکھ لیں. نہیں تو آپ لوگ یو آن دا رائٹ ٹریک, آپ کا مطلب ہے نا, بیکاز 2 سال میں تو آپ کے پاس بولڈ فیصلے کرنے کا مارجن ہوتا ہے نا. پھر اب اس کے بعد اب آپ سروائیولسٹ موڈ میں آئیں گے, پھر آپ اب الیکشن موڈ میں آئیں گے, تو جو سخت فیصلے ہو تو 2-2.5 سال میں کر لینے ہوں گے نا آپ نے. تو وہ کر لیے آپ نے مشکل فیصلے جو کرنے تھے؟ جی, میکرو اکنامک پہ تو بہت مشکل فیصلے تھے, وہ ہم نے کیے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب ٹیم کی بات کریں, آپ کا بالکل صحیح پرسپیکٹو ہے, کیونکہ آپ نے 30 سال کیا دیکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک فیملی, اس کے رشتہ دار, چاہے وہ پرفارم کریں نہ کریں, اکانومی کو اڑا دیا ساکھ ڈار نے. وہ مفتاح اسماعیل نے آ کے کہا کہ بیڑا گرک کر دیا اکانومی کا, ان کے اپنے اس نے, لیکن رشتہ دار تھا اس کو کبھی نہیں ہٹا سکے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ واٹر اینڈ پاور پہ عابد شیر علی تھے, رشتہ دار تھا, کبھی نہیں ہٹا سکتے. تو وہ آپ دیکھتی ہیں کہ وہ اسٹڈی ٹیم ہے بھائی, وہ بڑی تجربہ کار ٹیم ہے. یہاں جو پرفارم نہیں کرتا وہ اس کو اٹھا کے باہر نکال دیا جاتا ہے, چاہے 4 دفعہ نکالے چاہے 5 دفعہ نکالے. لیکن دونوں اپروچز جو ہے نا دلیپ, 2 wrongs do not make a right. اگر غلط پرفارم کرنے والے پہ مسلسل پچھلی رجیم جو ہے مضر تھی کہ اسی سے کام کرانا ہے, اسی طریقے سے 2 سال میں اتنی زیادہ تبدیلیاں بھی سٹیبل نہیں ہوتی, اسٹیبلٹی نہیں ہوتی, پھر لوگوں کا کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو یہ 2 ایکسٹریم. میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ آپ جن جمہوریتوں کو بہت ایڈمائر کرتی ہیں, ٹریسا مے نے 2 سال میں 47 منسٹیریل اینڈ ایگزیکٹو پوزیشن چینج کی 2 سال میں. آپ یہ فیکٹ چیک کر لیں. ہم ایڈمائر کرتے ہیں, دیکھیں جی ایسی اکانومیز ہیں, ایسی جمہوریت ہوتی ہے, آئے کام نہیں کیا نکال دو, آئے کام نہیں کیا نکال دو. یہاں آپ پیدا ہوئے 19 سال کے, آپ چیئرمین بن گئے, اس کے بعد آپ آئے, آپ فائنانس منسٹر بن گئے, اس کے بعد آپ نے فورن کرنسی اکاؤنٹس فریز کر کے بیڑا غرق کر دیا اکانومی کا. آپ نہیں ہٹے. اس کے بعد آپ مفرور ہو گئے, آپ کو وزیر اعظم نے, خاقان عباسی نے جہاز میں بٹھا کے آپ کو لندن پہنچا دیا. یہ آپ کی اسٹیبلٹی ہے, یہ آپ کا تجربہ ہے. جو بھی ہے, چاہے وہ 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے, اگر آپ اس کو زیادہ رکھیں گے, پرفارم نہیں کرتا, اس کا مطلب ہے کہ آپ داغ بیل ڈال رہے ہیں میرٹ پہ نہ کرنے کی. آج آپ کا ہر انسٹیٹیوشن, چاہے پاک سٹیل ملز ہے, چاہے پی ٹی وی ہے, آپ اس کا حال دیکھ لیں.
اس کا حال اسی لیے ٹھیک ہے، میں اگری کرتی ہوں کہ کوئی پہلے اتنی قابل رشک کا ہیڈ لگایا، طارق عظیم کا بھائی تھا، ہاں قابل رشک پالیسیز نہیں تھی جی، اس پہ تو کوئی دو ڈیبیٹ ہے ہی نہیں۔ رانا صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گی، پہلے تھوڑی اپنی تصحیح کر لوں۔ تحریک انصاف کی ٹیکنیکلی حکومت کو 2 سال نہیں ہوئے، لیکن الیکشن کو 2 سال ہوئے ہیں، اس کے چند ہفتے بعد حکومت بنی تھی، تو بس چند ہفتے کے بعد 2 سال مکمل ہو جائیں گے۔ رانا صاحب یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے ایک کوئی حقائق نامہ جاری کیا جاتا ہے، کوئی وائٹ پیپر جاری کیا جاتا ہے، آپ لوگ کچھ اس پہ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت جو ہے وہ تمہیں بتا رہی ہے، ہم دیکھ رہی ہوں میں وہ اپنی پوری کیمپین کی جی یہ ہماری اچیومنٹس تھیں، سو آپ لوگ کام کر رہے ہیں کہ جی ایک آلٹرنیٹ اس کے اوپر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے؟ دیکھیے ماریا، میں کیا جواب میں دوں، کیونکہ اگر ایک بندہ ڈٹھائی سے لگا رہے بجائے اس کے کہ جو پولیٹیکل میچور پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یا صحیح پولیٹیشین ہوتے ہیں، یہ تو بہت آگے کی بات کرتے تھے، اسٹیٹس مین فلاں یہ وہ، چلو میں پولیٹیشین کی بات کرتا ہوں۔ اسٹیٹس مین کا تو ان کو شاید ترجمے ہی نہیں پتہ، ڈیفینیشن یا کنسیپٹ کا ہی نہیں پتہ اسٹیٹس مین ہوتا کیا۔ تو ریاست مدینہ کی توہین کی انہوں نے یہ باتیں چھوڑے کہ اکانومی بری ملی یا نہیں کر سکے، پرفارم کیا، بڑا زبردست کیا انہوں نے، چلیں جی مان لیتے ہیں۔ حالانکہ 2 سال میں ہمیں اگر کوئی ملی چیزیں تو ہم نے اس کو بہتر کی، ہر سال آگے بڑھتے گئے، اور 4% پہ ہم نے ان کو انفلیشن دیا، 4% پہ ہم نے جی ڈی پی ان کو 5.8% پہ دی، ہم نے اسٹاک ایکسچینج 53,000 پہ دیا ان کو، ہم نے ریزرو جو تھے وہ 18 ارب پہ دیے، 23 پہ ہم لے کے گئے، تو قرضے واپس ہم بھی کرتے رہے۔ یہ تو ایک مسلسل کنٹینیوٹی ہے جو ایک تسلسل چل رہا ہے۔ تو پھر یہ ان باتوں چھوڑے، انہوں نے کہا جی اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تو ہم خودکشی کر لیں گے، ہم بھی نہیں مانگ سکتے، ہم پرائم منسٹر میں اس میں رہوں تو مجھے تو شرم آئے گی۔ آپ نے تو سنا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو 2000 باتیں کی، ان پہ تو 62 63 فٹ آتا ہے ان کے گلے میں، ان کے پرائم منسٹر کے، کہ اس کو ایک مثالی 62 63 کیا جائے۔ اس نے عوام کو دھوکہ دیا ہے، اس نے 22 کروڑ عوام کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اس نے ان کو برگلایا ہے، سبز باغ دکھائے ہیں، اور بیچ میں ان کو وہاں پہنچا دیا جہاں ایک طرف قبر ہے اور ایک طرف ان کی زندگی کی سانسیں ہیں۔ میں اس پہ بات نہیں کرتا ابھی بھی انڈیکیٹرز، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کے 2 سال پہ وائٹ پیپر تو آپ لوگ جو ابھی دے رہے ہیں، ابھی 2 سال کہتے ہیں آپ ہوئے نہیں، انہوں نے جو 2 ہفتے رہ گئے ہیں جب انہوں نے اوتھ لیا تھا، تو اس وقت تک تو یہ بڑے کوئی گل کھلائیں گے۔ انہوں نے کہا 100 دن ہمارے پاس، ہاں 200 بندے کی ٹیم میں نے سلیکٹ کر لی ہے، ایسے بندے ہوں گے جو انقلاب لے آئیں گے۔ اپنے بیانات کے یہ ہاسٹیج ہے نا، جو ان کو انہی کے بیانات کی اس میں پیمانے میں ناپا جائے گا نا، وہ وائٹ پیپر میں آ جائے گی۔ لیکن میں بات یہ کروں کہ اگر ان کو احساس ہو تو میرا حال ہے ابھی بھی ڈٹھائی سے چھوڑے اور بیٹھ کے تجزیہ کریں کہ کہاں غلطی ہے، ہماری ٹیم ٹھیک نہیں ہے، ہم ٹیم ایک اچھی لے کے آئے، ہم جو پالیسیز ہے اس میں کہاں ڈیفیکٹ ہیں، اگر ہمیں تجربہ نہیں تھا یا پتہ نہیں تھا۔ پر رانا صاحب یہ ریویو تو کرتے رہتے ہیں اپنی پالیسیز جو تبدیل کرتے ہیں، مطلب اس کا مطلب ہے کہ چور چکے وہاں کیبنٹ میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی وہ جب ٹیم کا کپتان ٹھیک ہوتا ہے، انہوں نے کہا جی مجھے اتنا تجربہ ہے، یہ بھی پہلے سنا رہے تھے کوئی ٹی وی والے، مجھے اتنا تجربہ ہے کہ میں میرے پاس ابھی اگر آپ 2 منٹ اگلے بریک میں لاؤں گا۔ یہ ٹائم تھا، انہوں نے کہا کہ مشرف نے 1 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں کی۔ جی 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 بالکل، یہ کہتے تھے کہ جمہوری حکومتوں نے بجلی لگائی ہے۔ جی اس نے کہا کہ جو کچھ پاکستان میں کیا ہے وہ نواز شریف نے کیا ہے، انفراسٹرکچر کیا ہے، بجلی لائے ہیں ساری، میں ان کی وہ عمران خان صاحب کی بات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نہیں سر، میں نے وہ سنی ہوئی بات، پرابلم یہ کہ وہ اتنے بیانات کی تضادات ہے کہ میرے پاس پروگرام میں وقت نہیں ہے کہ میں وہ سارے چلا پاؤں۔ نہیں عمران خان جو ان کے نغمے گاتے تھے، لیکن میں اس پہ نہیں جاتا، میں کہتا ہوں خدا کے لیے اب ٹائم ہے آپ کے پاس، کہتے ہیں 3 سال پڑے ہوئے، 3 سال چھوڑے، پتہ نہیں 3 مہینے یا 3 سال ہے، یہ اس بات کو چھوڑیں، لیکن بات یہ ہے کہ بیٹھ کے اپنی ٹیم درست کریں، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں، اپنے جو بندے جو سہل ہیں وہاں پہ لگائیں، پاس اچھے ہوں گے ان کے پاس نہیں۔ یہ دلیپ صاحب بھائی، اب میں نہیں کہتا کون سے ان کے آخر 200 ان کے پاس ٹھیک ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف اپنی کور ٹیم کو اوپر لے کے آئے نا، یہ ابھی ان کے چہرے نظر ہی نہیں آتے نا ہمیں جو اس وقت ان کے سارے ڈیسیجن میکنگ۔ چلیں مجھے تھوڑا آگے بڑھنا ہے، کنی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، اس پہ بات کروں گی۔ یہ جو بات کرتی ہیں دلیپ صاحب، بالکل سر، کہ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا
کہ دنیا مر رہی ہے, دنیا کے چیخیں نکل رہی ہیں اور کوئی چیز نہ نوکری ہے. چلے میں آتی ہوں اس کے اوپر, میں بات کرتی ہوں. یہ دیکھیں, یہ میں نے اس کے اوپر میں نے بھی بات کرنی آگے جا کے. کنڈی صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گی, بیکاز 2 سال مکمل ہوئے تو انتخابات کو مبارک ہو. آپ کی بھی سندھ میں حکومت کو ماشاءاللہ 2 سال مکمل ہونے کو ہی ہیں. تو پرابلم صرف یہ ہے کہ اس دوران آپ نے کوشش بہت کی, لیکن آپ لوگوں کی کوئی کلیئر اسٹریٹجی اپوزیشن وائز دکھائی نہیں دے رہی. لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی تو اپوزیشن ہے ہی نہیں, وہ تو نظام میں شراکت دار ہے, وہ اس کی بینیفیشری ہے. سو آپ کہتے ہیں کہ ادھر الیکشن سلیکٹڈ تھا, آپ کا الیکشن ٹھیک تھا, یہ کیا اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دیکھیں 2 سال اس الیکشن کو ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال پہلے ایک سیاہ دن تھا ہمارے لیے, اور آر ٹی ایس سسٹم جو کہ بیٹھ گیا تو اس کا آج تک نہیں پتہ چلا. سر سندھ میں پہلے سے زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں آ رہا ہوں, سندھ پہ بھی آ رہا ہوں, تھوڑا مرکز سے نیچے جائیں گے. آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا, اور آج تک ہمیں یہ نہیں پتہ کہ آر ٹی ایس سسٹم کیوں بیٹھا, اس کے جو ہے قصوروار کون تھے اور کیا سزا دی گئی. حکومت نے ابھی تک ہمیں نہیں بتایا, الیکشن کمیشن نہیں بتایا کہ کیا ہو. اور حالانکہ ہمیں جو انفارمیشن ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم کہیں پہ ایسی قسم کے بیٹھ نہیں سکتے, لیکن واٹ ایور لانا تھا جس کو, اس کے لیے آر ٹی ایس سسٹم بٹھانا بھی پڑ گیا. دیکھیں آپ نے کہا کہ سندھ میں جو ہے وہ, سندھ میں دیکھیں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے جی ڈی اے نہیں بنائی, انہوں نے سب کچھ, مطلب ہے کہ کچھ کیا گیا. رزلٹ کتنے دنوں بعد ملے. چیئرمین, ہمارے پارٹی کے چیئرمین کے رزلٹ 72 گھنٹے بعد ملا ہمیں. ٹھیک ہے, یہ تو اچھا ہے کہ ہمارے پاس فارم 45 تھے, ورنہ شاید وہ سیٹ بھی ہمیں, یہ لوگ جو ہے وہ آر ٹی ایس سسٹم جس طریقے سے بیٹھ گیا تھا تو وہ سیٹ بھی شاید ہمیں ہوا دیتے. لیکن ابھی دیکھیں اندلیب صاحبہ نے بات کی, اندلیب صاحبہ نے یہ نہیں بتایا, انہوں نے پچھلے ماضی بتایا 30 سال حکومت رہی, 30 سال یہ رہا, 30 سال. اس جیسے پولیٹیکل ورکر دیکھیں آج کدھر ہیں. آج جو پارٹی ڈیفینڈ کرنے سے بیٹھی, لیکن اب آج بتائیں جو انہوں نے جو 20-22 سال محنت کی, آج تو وہی پیراشوٹرز اور جو ریکروٹ ہو کے لوگ آئے ہیں فرسٹ 3 روز میں, جنہوں نے پاکستان کا ہمارے ساتھ مل کے 30 سالہ دور میں یا 40 سالہ دور میں بیڑا غرق کیا. آپ کے ساتھ بھی تھے, ان کے ساتھ جن لوگوں نے بیڑا غرق کیا پاکستان کا, جو ہمارے ساتھ مل کے انہوں نے بقول ان کیا, وہ تو آج آپ کے فرسٹ 3 روز میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں ہمیں کیا پاکستان ملے, جب پیپلز پارٹی کی 2008 میں حکومت آئی تھی, بتائیں نا کہاں پر خود کچھ دھماکے نہیں ہو رہے تھے. ہمیں تو کہا گیا تھا اسلام آباد کی اس طرح پہاڑی کی اس طرح جو ہے دہشت گرد کھڑے, کسی بھی وقت جو ہے وہ ملیٹنٹس جو ہے اسلام آباد پہ چل دوڑیں گے. 100 کلومیٹر دور, ٹھیک ہے, یاد ہے, ملیٹنٹس دوڑیں گے, خود کچھ دھماکے ہو رہے تھے, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی, دھماکے ہو رہے تھے. آپ تو خوش قسمت لوگ, آپ کو پورا امن پاکستان ملا. اس وقت پھر آپ دیکھیں اس وقت کیا سچویشن دنیا میں, اس کی اکانومی کیا پوزیشن تھی, اس کی پوزیشن بھی دیکھیں نا کہ اس وقت کیا تھی. اور ہم دیکھیں اس وقت ہمارا ایک زرعی ملک تھا, ہم نے زرعی ملک میں جس ہماری حکومت آئی تھی, ہم گندم جو ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے تھے, اور جب ہم جا رہے تھے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے جو زرعی ملک کا کیا, آپ دیکھیں کیا انہوں نے کیا, گندم, آٹا. آج دیکھیں آج ہمارے کے میں فلور مل بند ہو گئے. لیکن یہ چیز اگر آپ کہیں نا کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم سندھ میں ہماری حکومت ہو یا سندھ میں ہماری حکومت نہ ہو, یہ نہیں میٹر کرتی. اپوزیشن کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جیسے حکمران جماعت میں ہیں. ہمارے ساتھ جب ہم حکومت میں تھے, ہمارے ساتھ بھی الائز تھے, کبھی آتے تھے کبھی جاتے تھے. اپوزیشن بھی ابھی ہمارے عید کے بعد دیکھیں, عید کے بعد ہمارے چیئرمین صاحب گئے لاہور, وزٹ کیا, پی ایم ایل کا ڈیلیگیشن بھی ملا. ہماری خواہش ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب عید کے بعد جیسی صحتیاب ہوتے ہیں تو وہ چیئر کریں اس, کیونکہ ہی از دی لیڈر آف دی اپوزیشن, کہ وہ چیئر کریں جو ہیں وہ اے پی سی کو. اور ساتھ ساتھ ہم ابھی آج ہی چیئرمین بلاول کی میٹنگ ہوئی اختر میگل صاحب کے ساتھ, اور وہ چیئرمین بلاول صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب سے بات کریں تاکہ آج اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی, مطلب کیا آپ لوگوں نے کہا تھا ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی, یا انہوں نے کہا تھا کہ ملنا چاہتے ہیں, اور بات کیا اس میں؟ چیئرمین صاحب نے ان کو فون کیا تھا تو ہی واز کائنڈ انف کہ وہ خود ملنے آئے اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ. خواہش آپ لوگوں کی تھی کہ ان سے ملا جائے, اور اس میں یہ تھا کہ وہ آئے, اور ہم نے یہ کہا کہ ہم شہباز شریف صاحب سے بات کریں, باقاعدہ ہم ایک کمیٹی بنائیں اپوزیشن کی, تاکہ ہم آفیشیلی آپ کو دعوت دیں اپوزیشن بینچز میں, کیونکہ اس وقت وہ اپوزیشن بینچ میں نہیں ہے, اپنی انڈیپینڈنٹ ان کی وہ ایک آگے سے ان کا رد عمل کیا, ان کا جواب کیا؟ دیکھیں پولیٹکس ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جب ہم ان کے ساتھ جب جائیں گے ان کو دعوت دیں گے تو پھر جو باتیں ہوں گی تو کمیٹی کرے گی جو چیز, مطلب ہے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ موجودہ اے پی سی کے اندر آپ لوگ ان کو باضابطہ طور پہ ہونے جا رہی ہے اس پہ دعوت دینے کا سوچ رہے ہیں؟ اس سے پہلے ہم ان کو اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت دیں گے, پھر اس کے بعد ہم ان کو اے پی سی میں بھی انشاءاللہ دعوت دیں گے. اور ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ وہ, کیونکہ 2 سال تو ان کے الائز میں ہو چکے ہیں, جو حکومت کے الائز سے بقول ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ آنر نہیں ہوئی. وہ تو ہر رجیم میں باتیں ایسی ہوتی ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ بات ہوا کرتی تھی, پھر وہ معاملہ طے ہو جاتے تھے. ابھی میں نون لیگ سے بات کریں گے, وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے, ایسے ہی ہوتا تھا, پھر معاملہ طے ہو جاتے تھے. ہوتے ہیں الائز. دیکھیں ان کے ساتھ بھی جو الائز ہمارے ساتھ تھے, ایم کیو ایم ہمارے ساتھ نہیں تھی. جی جی جی,
لیکن وہ کبھی ایسے آپ فارملی زیادہ چھوڑ کر نہیں گئے نا، سندھ کے علاوہ اگر آپ دیکھیں وہ ساتھ رہتے ہیں. وہ تو ہوتا ہے، لیکن ایم کیو ایم میں کوئی 5 سال میں کوئی 10 دفعہ چھوڑ کے گئی تھی اور 10 دفعہ آ گئی نا واپس، وہ استعفے آگے جاتے ہی نہیں تھے. یہ ہوتے ہیں، مطلب اب ایسی پولیٹیکل الائنمنٹ ہوتی ہے، آپ کے ساتھ الائز ہیں، حکومت میں اپوزیشن میں بھی الائز ہیں. ہمارا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے، پی ایم ایل این کا اپنا مینیفیسٹو ہے، باقی جب مولانا فضل الرحمان کا اپنا مینیفیسٹو ہوگا، باقی اپوزیشن جماعتوں کا اپنا مینیفیسٹو ہوگا. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ اکٹھے ہوتے ہیں حکومت کے خلاف. تو ہم بات کریں گے، ہماری بات چیت ہوگی اے پی سی میں بھی ہوگی. 18 امendment پہلے بھی تو ہوئی ہیں 2 APCs، اس میں کیا آپ لوگوں نے کر لیا؟ تب ایسی جینوئن کوئی سنسیئر کوشش نہیں تھی یا پھر وہ بات نہیں بن پائی؟ نہیں، وہ تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ارلی سٹیج تھی حکومت کی، کیونکہ شروع میں حکومت آئی، لوگوں کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہمیں کچھ دیں گے. آج 2 سال اس الیکشن کو ہو گئے، حکومت کو بھی نہیں ہوئے 2 سال. لیکن ابھی انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا دلیل صاحبہ نے کہ ہم نے کون سے چیزیں شروع کی ہیں، کون سے ہم نے پروجیکٹ. میں بتاتی ہوں آپ کو احساس پروگرام کے بارے میں بتائیں گی، احساس پروگرام کاپی پیسٹ دیکھیں، بی ایس پی کا کاپی پیسٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. احساس وہ کہیں گے کہ ہم کچھ اداروں میں ریفارم شروع کر رہے ہیں. احساس پروگرام کو پہلے آپ لیگل کریں، آپ نے 2 تاریخ سرے سے پاس کیا پارلیمنٹ میں، اس پہ ابھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا ہے. آپ کاپی پیسٹ ایک چیز کو کر لیں تو بولیں گے آپ کو ہو گیا. اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آپ اگر نام جو ہے آپ کہہ رہے ہیں احساس پروگرام، تو احساس پروگرام ہو جائے گا. اب اس کو لیگلائز تو کریں، پہلے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ میں پاس تو کریں. یہ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. پھر وہ کہیں گے ہم بہت سارے لیجسلیشن کے کام کر رہے ہیں. لیجسلیشن بھی آپ کے سامنے ہے، جس طریقے سے لیجسلیشن کر رہے ہیں ان کے اپنے دیکھیں 90 ڈیز پہلے آپ 90 ڈیز پہ آ جائیں. انہوں نے جو ہے بالکل جو ہے کرپشن ختم کرنی تھی. انہوں نے سرائکی صوبہ بنانا تھا، ساؤتھ پنجاب صوبہ بنانا تھا، وہ بھی بن گیا، کرپشن بھی ختم ہو گئی. آج آپ دیکھیں نا، انہوں نے کے پی میں احتساب سیل بالکل ختم ہو گئی. کیوں نہیں کرے؟ آج 7 سال کے پی کے میں ہو گئے. لمبی چوڑی لسٹ ہے، آپ کو بتاؤں. اگر میں بی آر ٹی کی بات کروں، معلم جبہ کی، اب جب ہم ان کے خلاف جاتے ہیں تو ان کی حکومت جاتی ہے سپریم کورٹ میں چھپ جاتی ہے. آج بی آر ٹی پہ سپریم کورٹ میں اسٹے ہے، معلم جبہ بھی سپریم کورٹ میں اسٹے ہے. کیوں اسٹے لیا؟ اگر یہ کہتے ہیں ہم صاف شفاف ہیں تو پھر یہ آج وہ جو بی آر ٹی کے نالائق ٹھیکیدار تھے، انہوں نے اسلام آباد سی ڈی اے میں 3 ٹھیکے ان کو دے دیے. آج بھی چیئرمین صاحب میرا خیال ہے کچھ ایسا ایک پروجیکٹ جو ہے. اب بتائیں نا، انہوں نے ان دنوں تو بہت سے انہوں نے کہا تھا 1 کروڑ نوکری دیں گے. آج کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں آج روزانہ کی بیس پہ سرکاری ملازمین. اب کووڈ بھی اس میں اتنا آسان نہیں ہے. کووڈ سے پہلے آپ نے کتنے لوگوں کو بے روزگار کیا ہے. ہمارے اوپر بھی دیکھیں، ہمارے پاس بھی ہماری جب حکومت تھی، آپ نے سوات آپریشن ہوا، سیلاب آیا، وزیرستان آپریشن شروع ہوا، ہمارے پاس دہشت گردی تھی. یہ سب چیزوں سے ہم بھی گزرے تھے نا. یہ تو ان کے اوپر صرف کووڈ آیا نا. کووڈ میں تو کیا چیز ہے؟ کووڈ میں تو پوری دنیا کی ایسی تیسی ہوئی بھی ہے نا. اس میں پاکستان ہمارے دور میں بھی دنیا کی ایسی کی تیسی، امریکہ میں اتنی نوکریاں گئی لوگوں کی، اکانومی کی ایسی کی تیسی بھی پڑی، بھارت میں اتنی نوکریاں گئی، یورپ میں نوکریاں گئی. یہ بات بنا لے وہ جی فلاں دنیا میں نوکری دنیا میں جاری ہے نوکری. ہمارے دور میں بھی اکانومی کا یہی حال تھا نا. اس وقت ہمارے دور میں بھی یہی حال تھا. ہمارے پاس دہشت گردی تھی، سیلاب آیا، آپریشنز آئے، ہم نے بھی یہ چیزیں گزاری تھی، تو ہم نے لوگوں کو روزگار دیا. اب آپ بولیں گے کہ اب آپ مجھے بتائیں انہوں نے کیا کیا، کون سے اب پی اے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. سول ایویشن کا ایک بندہ کہتا ہے. اب یہ بھی ایک اور چیز، سی او پی آئی اے جو ہے وہ ریٹائر ہوتے ہیں، اگلے دن ہی بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ ان کو جاب دے دیتے ہیں. اور یہ پیپلز پارٹی کرتی. تو پھر اب بتائیں نا، ان کے جو اوورسیز کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایڈوائزرز ہیں، جو اس وقت کے بیانات یہ دیتے تھے کہ یہ تو دوہری شہریت کے ہیں، ان کا جو ہے وہ دوہری شہریت والی بات پہ تو جی بس یہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو اب تک وہ چلے گئے ہوتے. اور اسے کہتے ہیں کہ جی 2 سال. پھر آپ کی ان کی خوش قسمتی کا ہے یا پھر آپ لوگوں کی جو ہے آپ جی وہ تو ہم کہتے ہیں تو دھوکے لاڈنے سلیکٹرز کی خاص مہربانی تھی، آر ٹی ایس سسٹم بٹھا دیا ان کے لیے. واپس آتے ہیں جی اس کے بعد یہ آگے سے وہ بات کو لے کے چلیں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اے پی سیز کا ذکر ہو رہا تھا بریک پر جانے سے پہلے. یہ پہلی کوشش نہیں ہوگی، اس سے پہلے بھی کوشش کی گئی اے پی سی کی. ملے بیٹھے، بات چیت ہوئی، اعلامیہ سامنے آیا اور اس کے بعد اپنی راہ سب چل دیے. ذرا میں کوئکلی ریکیپ کر کے دکھانا چاہتی ہوں جو ابھی تک اے پی سیز کی کوششیں ہوئی اور اس کے بعد جو اکٹھے اعلامیہ ہوتا تھا یا جو بھی جوائنٹ بیان ہوتا تھا اس میں بات کیا کی جاتی تھی. ذرا دیکھیے. اجلاس نے فیصلہ کیا سینٹ کے موجودہ چیئرمین کو آئینی اور قانونی طریقے سے عہدے سے ہٹایا جائے گا. 25 جولائی یہ ہمارا ابتدائی ایونٹ ہوگا. دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف پورے ملک میں یوم سیاہ منایا جائے گا کہ ایک کل جماعتی رہبر کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو آئندہ کی مشترکہ حکمت عملی اور اس اعلامیے کے نکات پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی. تمام جماعتوں نے قرار دیا کہ سیاسی اور آئینی بحران اور عام لوگوں کے مسائل کا حل، موجودہ حکومت کا خاتمہ اور فی الفور آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ
इंतखाबात का इनेकाद है। असरनौ शफाफ इलेक्शन हमारा हतमी मुतालबा है जिस पर कोई मुफाहमत नहीं होगी। ईद उल अजहा के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अपोजिशन जमातें अपना लाए अमल पेश करेंगी। ईद के फौरन बाद लीडरशिप लेवल पे जो APC होगी उस पे ये मुश्तरका हिकमत अमली जो है ये तय पा जाएगी। तो जी बेसिकली हर 6 माह बाद आप देख रहे हैं एवरेज अगर टाइम तो एक APC होती है। पहले में कहा गया कि सेनेट के चेयरमैन को तब्दील करेंगे, वो नहीं हुआ, वो वैसे कायमो दायम है अपने ओहदे के ऊपर। पर दूसरे में कहा जी फ्रेश इलेक्शंस का मुतालबा, नया मैंडेट होगा, वो भी उसके ऊपर भी हमें नहीं मालूम। अब जो तीसरी APC है इसके अहदाफ क्या है, क्या किसी से मिले जुले? राना साहब मैं आपसे आगाज करती हूँ, ये जो APC होने जा रही है, जो पिछले थे उस पर तो कुछ हुआ नहीं, क्या आप लोग उन्होंने उस पर सिंसियरली जो कमिटमेंट दी थी उस पर कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई? तो अब तीसरी दफा क्यों हुकूमत आपको सीरियसली ले जी? नंबर 1 तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ मारिया कि हमने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं दी थी मौलाना साहब को जो हमने पूरी नहीं की। अच्छा, जितनी हमारी बात हुई फिर वो मैं कई दफा मीडिया पे बयान कर चुके हैं। उन्होंने अपने यूनिलैटरली एक अनाउंसमेंट की कि मैं ये करने जा रहा हूँ। जी जी। मेरा इस्माइल खान ने जलसा किया, फिर उन्होंने 9 जलसे किए कोयटा मिला के जी, और मोबिलाइज की अपनी पार्टी। फिर हमें बताया हमें पीपल्स पार्टी को कि हम ये करने जा रहे हैं, तो हमने उनके साथ इत्तेफाक नहीं किया। और उसके बाद हमने कहा क्योंकि आपने अनाउंस कर दिया है, तो वो कहता है मुझे आपसे इतनी कोऑपरेशन चाहिए कि आप हम मेरे साथ चलें। और वहाँ हमने कहा धरने के हम खिलाफ हैं, ठीक है, हम धरना और धरने पहले हम क्या कहते भी रहे हैं कि धरना ठीक नहीं है। जी जी। पीपल्स पार्टी का भी यही स्टांस था। तो उसके बाद जो उन्होंने हमें कहा कि हमें पंजाब में और वहाँ मेरे साथ जलसे में चले, और हमने वो प्राइम अपने मियां नवाज शरीफ साहब कायद का लेटर पढ़ के भी सुनाया जी। लेकिन राना साहब ये जो 2 बयानात इन्होंने दिए ये इन्होंने APC के बाद ऐलानात किए थे। APC में तो आप सब थे ना, ये जॉइंट ऐलानात नहीं थे मौलाना साहब के, ये APC के बाद के। वो अब वो APC हुई, लेकिन उससे फर्क मैं आपको एक बात बताऊं, पॉलिटिकल असरात जरूर छोड़ दिया कोई भी मूवमेंट हो, चाहे वो अपने टारगेट हासिल कर सके या ना कर सके। अच्छा। वो एक साल उन्होंने पूरे होने पे किया। धांधली के खिलाफ एक एहतजाज था, बड़ा जबरदस्त एहतजाज का, उनको यकीनदानी कराई गई जिसकी वो बात करते हैं कि मार्च में तब्दील हो जाएगा, जो वो बात करते हैं चौधरी साहबान की या इत्तला करते हैं मौलाना साहब कि उनको कहा गया तो वो उठ बैठे। तो अभी जो APC है अब देखिए 2 साल इनको हो गए। हमने ज्यादा कहा कि आप कुछ डिलीवर करें, परफॉर्म करें। अब जो हाल है पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेन नहीं करेगी, अगर इकोनॉमी सस्टेन नहीं करेगी तो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा। तो है कि इनका रहना इंतहाई खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तानी अवाम तो खैर मारी रही है। सर ये हुकूमत हटाओ मुहिम भी होगी, इसको कोई स्लोगन तो होगा ना इसका, क्या होगा? जितने ऑप्शन भी हैं पे सबको जरूर कॉन्स्टिट्यूशनली जो ऑप्शन है। अच्छा। तो ये APC होने जा रही है। हमारा यही एक ख्याल है कि एक ऐसे ही हम वहाँ पे फैसला करें, क्योंकि किसी की तरफ कौम की फेर नजरें लगी हुई हैं। अच्छा सर, लेकिन ये कौम ये भी जानना चाहती है शहबाज शरीफ साहब शामिल होंगे उसमें? PMLN की किस टियर की क़यादत शामिल होगी? बिकॉज सियासी वजन कितना होगा उसमें, ये भी तो देखेंगे ना आपके फॉलोअर्स। आप देखेंगे कि जब किसी चीज पे इत्तेफाक हो जाएगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर वो मीनिंगफुल हो और उसका हम कोई टारगेट हो जो हमारा हम अचीव कर सके, इस तरह ना हो कि लोग हम प्रेस रिलीज जारी करें तो लोग मायूस हों। अच्छा। तो हम चाहते हैं ऐसी APC हो, उसके सारे हमने जब क़यादत इकट्ठी होगी तो उस पर सारे गौर करेंगे, उसके प्रोस कॉन्स देखेंगे किस तरह हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है। फिर गवर्नमेंट की एक खुशकिस्मती, आप पहले कह रहे थे कुछ, तो खुशकिस्मती एक है कि ये एल्फी के साथ बनी हुई एल्फी। सर वो तो आपकी क़यादत भी कह रही थी कि इतनी नवाज़शात हम पे भी कर दी जाती तो हम कर लेते, मतलब वो तो ये बात है ना उस लहजे में था कि हम पे नहीं हुई, वो एक हसरत सी थी सर। जिसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, उसी मौलाना साहब के 10% हमने तो कहा कि साथ खड़े होकर 10% अगर कर देते तो कहाँ चीजें चली जाती। हमारे ऊपर तो चढ़ाई हो रही थी, चीफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर KP के इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, धरना जिस तरह हुआ, जी जी बिल्कुल हुए, प्राइम मिनिस्टर पे हमले हुए, हाउस पे हमले हुए। नहीं होना चाहिए था। एक हमारी एक बुरी सियासी रिवायात में से एक वो चीज शामिल है। लेकिन बिजली के बिल सिविल नाफरमानी की गई। अगर सिविल नाफरमानी की हम बात करें तो बगावत के मुकदमे बन जाए।
لیکن پاسٹ ہے ان کو چھوڑے. جو نواز شاہ کی ہو رہی ہے, میں الفی کہتا ہوں یہ الفی سے جڑی ہوئی ہے. چلے مجھے آگے تھوڑے بڑھنے دیں. آپ نے جو ٹرم استعمال کی نا یہ بڑی دلچسپ ہے. مجھے اندلیب صاحبہ کے پاس جائیں. اندلیب صاحبہ پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی مجھے جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ابھی انہوں نے بیٹھ کے طے کرنا ہے کہ ان کے اہداف جو ہیں بھی وہ ساتھ الائن ہوں گے تو طریقہ کار کیا ہوگا. لیکن بہرحال آپ اس کو ایک پولیٹیکل چیلنج سمجھتے ہیں عید کے بعد اگر یہ بیٹھتے ہیں, اور خاص طور پہ اگر مینگل صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی آپ کے لیے چیلنج ہو سکتا ہے پولیٹیکل اس وقت؟ دیکھیں اپوزیشن ہے, اپوزیشن کا حق ہوتا ہے کہ وہ موومنٹ کرے, وہ سڑکوں پہ آئے, وہ موبیلائز کرے. ان کا حق ہے کہ یہ ہر جگہ اپنی موومنٹ یا اپنی میٹنگز کرے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ نے خود ہی بتایا کہ پچھلے ایک پورے سال میں جو بھی موومنٹ ہوئی ہے وہ موو ہونے تک ہی رہتی ہے, اس کے بعد باقی سارے جو ہے اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے یہ جو مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے سندھ میں بلاول بھٹو کے صاحب کے ساتھ, اور ہم سارے سمجھ رہے تھے کہ کوئی اے پی سی کا بیانیہ آئے گا. پتہ چلا کہ ان کے بھائی ضیاء الرحمان کو انہوں نے ڈپٹی کمشنر بنا دیا, سندھ بلا لیا. تو یہ ایکچوئل اندر سے وہ جو اے پی سی کے لیے دعوت دینے گئے تھے, اندر سے یہ کام تھا. تو ان کی جو موٹیوز ہیں وہ obviously مولانا فضل الرحمان سے رینٹ دھرنا بھی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کے بدلے میں ڈسکس ہوتی ہے. تو ضرور کریں. میرا خیال ہے کہ پہلے بھی آپ نے دیکھ لیا, سینٹ میں بھی دیکھ لیا, پھر یہ ابھی بجٹ پہ بھی آپ نے دیکھ لیا, آپ نے ہر جگہ دیکھ لیا کہ اس وقت. اور میں خواجہ آصف کے وہ آپ کو جو آپ نے بھی میرے خیال ہے اپنے پروگرام میں یا کاشف عباسی نے اپنے پروگرام میں دکھایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم بندے کیا لے کے آتے اس موومنٹ میں, 100 بندہ نہیں باہر آیا جب نواز شریف گرفتار ہوا. 100 چلیں یہ خواجہ صاحب کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. ان کی جو جماعت کے دوسرے فیکشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر موبلائز کیا جاتا تو وہ آ سکتے تھے. بہرحال میں آپ کی آواز تھوڑی فکس کر لیں, آپ کی آواز فکس کر لیں. اندلیب پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. کنڈی صاحب ابھی یہ مجھے بتائیے نا اس وقت ریئلسٹکلی کیا پوزیشن ہے آپ لوگوں کی اے پی سی کی. یہ تو کہتے ہیں, میں نے پوچھا تھا کہ جی ہم فریش الیکشن چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کا بھی الٹیمیٹ ہدف یہی ہے, فریش الیکشنز, فریش مینڈیٹ. دیکھیں یہ تو ایک کمیٹی بنی ہے جس پہ پی ایم ایل این کے بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہیں, اور باقی جماعتیں جو اپوزیشن کی ان کے بھی نمائندے بیٹھیں گے. وہ ایک فکس کریں گے اس کا جو بھی اے پی سی کا ایجنڈا جو ہے وہ فکس کریں گے. 4 ہفتے سے میں پوچھ رہی ہوں سب سے, وہ کہہ رہے ہیں فکس ہوگا. ابھی دیکھیں اس میں دیکھیں اگر نون چاہتی ہے کہ فریش الیکشن ہو, اس میں ڈسکس ہو سکتا ہے. اور فریش الیکشن آپ لوگ چاہتے ہیں بالکل ڈسکشن ہوتی ہے. دیکھیں اب یہ چیز ہے, اگر دیکھیں جمہوری طریقہ تو یہ کہ آپ ان ہاؤس چینج لے کے آئیں گے. فریش الیکشن کیسے ہوں گے؟ پرائم منسٹر تو اناؤنس نہیں کرے گا, کوئی بھی پرائم منسٹر یہ نہیں کہتا کہ فریش الیکشن ہو. خان صاحب نے ویسے پہلی میٹنگ میں کہا تھا کہ میں کرنا ہوں میں کر بھی دوں گا. وہ کہا تھا نا, کہا تو پھر اب آپ دکھائیں نا پرانے پوری اس کی 22 سالہ جدوجہد اس کی دکھائیں نا, اس پہ کون سی مطلب ہے کس چیز پہ کھڑے ہوئے ابھی تک. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نو کانفیڈنس موشن موو کر کے آتے ہیں, آپ کے الائی سے آپ نہیں چل سکتے. آپ نئے پرائم منسٹر آ کے فریش الیکشن ہاؤس کر سکتا ہے. سپوز اپوزیشن جماعتوں کی پی سی ہوتی ہے اور کہتے ہیں فریش الیکشن کس طریقے سے ہوں گے؟ اسی طریقے سے ہوں گے کہ ہم نو کانفیڈنس موشن موو کر کے ہیں, نو کانفیڈنس موشن آ جائے, ایک پرائم منسٹر آ جائے اور وہ فریش الیکشن اناؤنس کر دے. یہ ہو سکتا ہے. لیکن ابھی کوئی اسپیکر یا کوئی امیڈیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں قومی اسپیکر کے خلاف کوئی قرارداد, اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, یہ بھی ہے کوئی ریڈار پہ یا نہیں؟ اسپیکر کی بھی ہے, دیکھیں اسپیکر کا بھی وہ ہے, پرائم منسٹر کا بھی ہے. اگر آپ کے پاس اعداد پورے ہوتے ہیں تو پہلے نارملی یہی ہوتا ہے کہ اسپیکر پہ اعتماد آتی ہے, پھر جو ہے وہ پرائم منسٹر پہ آتی ہے. تو یہ چیزیں تو مطلب ہے کہ اعداد پورے ہیں آپ لوگوں کے پاس. دیکھیں ہماری پوری کوشش ہوگی. ابھی تو اس وقت جب ہم بات کریں اس وقت نہیں, تو ہم باقی جماعتوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, بات کر رہے ہیں. جیسے ہم نے کہا مینگل صاحب کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعت کے ساتھ ملیں, باقی جماعت کے ساتھ بات. ان کے اپنے جو 16 ممبرس کے گروپ بنا تھا, جو کہ ان کا جو بجٹ پہ جو ڈنر تھا, لیکن بجٹ تو پاس کرا لیا نا, ٹھیک ہے, وہ اس پہ جانے پہ تیار نہیں تھے. اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ کیسے وہ گئے ہیں, کس طریقے سے نہیں ہے, کون جیسے تیسے ان کے نمبر پورے انہوں نے شو کر دیے نا. آپ لوگ بات کرتے ہیں لیکن کوئی موومنٹ لانے کی پوزیشن میں. انشاءاللہ جب اے پی سی پہ ڈیسائیڈ ہو جائے تو پھر ہم نمبر پورے کر لیں گے. اچھا. اور دوسری بات یہ دیکھیں انہوں نے کی ہے, دیکھیں انہوں نے بات کی ہے راز نبی صاحب نے. دیکھیں جب ہمارے میاں صاحب کی جب حکومت تھی, ہمارے پرویز خٹک صاحب روزانہ کے پی کے سے جلوس لے کے ایز چیف منسٹر آتے تھے,
اور اپنی چیزیں ڈیمانڈ کرتے تھے کہ سی سی آئی کی میٹنگ کال کرو, ہمارا ہائیڈرو کا جو کے پی کے کا ایشو ہے, ہمارے پیٹرولیم اور گیس کے ایشو ہیں. آج بھی ہمارے سی ایم کو چاہیے کہ یہ چیزیں کریں. ہم ایز اے کے پی کے پارٹی, کیونکہ میں جنرل سیکرٹری پارٹی کا, ہم یہ چیزوں پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور ہم ایک وائٹ پیپر لے کے آ رہے ہیں اور ہم چیف منسٹر صاحب کو بتائیں گے کہ ہمارے مرکز کے ذمہ یہ چیزیں بنتی ہیں, آپ ہمارا مقدمہ جا کے لڑیں. اور جہاں تک انہوں نے کی مولانا صاحب اس لیے نہیں آئے تھے کہ بھائی کو ڈی سی لگانے تھے, لیکن لاجک یہ ہے کہ وہ کے پی کے سرکاری افسر ہیں, کے پی کے سے ہے ان کا تعلق, ٹھیک ہے. کیا آپ کی چیف منسٹر نے ان کو NOC نہیں دی جانے کی؟ آپ لوگوں نے دیا نا. نہیں مجھے پتہ ہے وہ کوالیفائڈ بیسٹ پرسن فار دیٹ جاب. دیکھیں وہ پہلے خوشاب میں ڈی سی رہے ہیں, ٹھیک ہے, پچھلی دور حکومت میں خوشاب میں ڈی سی رہے ہیں, اس وقت پریس خٹک چیف منسٹر تھے, انہوں نے ان کو NOC دی تھی. ابھی ہمارے جو ہیں سی ایم کے پی کے جو ہیں انہوں نے ان کو NOC دیا تو پھر سندھ گئے. آپ اس نہیں کہہ سکتے آپ پنجاب سے ایک ڈی سی اٹھا لیں گے اور بلوچستان میں لگا دیں گے, ایک پروسیس ہوتا ہے. NOC دی ہے, مرکز کے پاس گئے, مرکز نے ان کو سندھ کے حوالے کیا, پھر گئے. اس طرح ماضی میں انہوں نے مرکز نے کے پی کے سے مرکز کو دیا, مرکز نے پنجاب کے حوالے, اور آپ نے ان کو سندھ میں کراچی میں ڈی سی بنا دیا, ڈی سی لگا دیا. آپ بتائیں دلیپ صاحب بتائیں کہ آپ کی حکومت نے کیوں NOC دی؟ آپ نے دی NOC, ہمارے پاس بھیجے. وہ میں ان سے پوچھوں گی, لیکن ان کو لگانا ہے تو اس ملاقات کے فوراً بعد آپ مجھے بتائیں سیاسی طور پہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ دیکھ رہے ہیں ملاقات ہوتی ہے, ان کے بعد ان کے بھائی وہاں پہ ڈی سی لگ جاتے ہیں, آپ مجھے سیاسی طور پہ بتا دیں اس کو میں کیا سمجھیں. ان کے بھائی ڈی سی نہیں لگ سکتے ہیں, لیکن وہ اس کانٹیکسٹ میں آپ مجھے بتائیں سیاسی طور پہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں لگ رہا. انہوں نے ان کو جنوری میں, دیکھیں انہوں نے جنوری میں ان کو NOC دی تھی, ایک پروسیس چل رہا تھا, پروسیس کمپلیٹ ہو رہا ہے. اب ہم اگر کہیں جی عمران خان کا کزن نوشروان برقی کیوں کے پی کے کا جو اس کا ہیلتھ کا انچارج ہے, امریکہ بیٹھا ہوا ہے. آج ہمارے پاس ہیلتھ ایمرجنسی ہے, وہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے, ان کے رشتہ دار ہے, اسکائپ پہ چلا رہا ہے پوری. یہ باتیں ہم کو سناتے ہیں ساری, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. دیکھیں اس میں کوئی نہیں ہے کہ وہ مولانا صاحب آئے تھے اور اپنے بھائی کو ڈی سی لگا کے اور چلے گئے, یہ بات غلط ہے. پولیٹیکل لوگ تھے, پولیٹیکل. یہ تو آصف علی زرداری صاحب کے خلاف کیا باتیں ان کی سوشل میڈیا نے نہیں کی, بیمار ہیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. پھر جب آ گئے پھر آپ کہتے ہیں جی مولانا صاحب کے بھائی کو آپ نے ڈی سی لگوائی. دیکھیں وہ ایک پروسیس ہے. آپ کہہ دیں اپنے سی ایم کو کل NOC کینسل کر دیں, واپس آ جائیں گے. اچھا کر لیں, تگڑے ہیں, یہ کلیئرٹی دے دی. یہ تگڑے ہیں, کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اتنی پرابلم ہے تو ہم ان کا NOC کینسل کر کے آپ ان کو واپس بلا سکتے ہیں. لیکن بہرحال میں آپ کی طرف واپس یہی بڑھوں گی یہ بات کرنے کے لیے رانا صاحب کے اب دیکھیں یہ کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ خود الیکشن کی کلیئرٹی ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے. وہ کہہ رہے پروسیجر یہ ہوگا جی کہ آپ پہلے ان ہاؤس چینج لے کے آئیں. میں نے پیپلز پارٹی کا ابھی میرے خیال ان کی بات چیت ہو رہی ہوگی جو جس سٹیج پہ وہ کھڑے ہیں. آپ لوگ بات کرتے ہیں فریش مینڈیٹ فریش الیکشن کی, تو آپ کا طریقہ کار ان کا طریقہ کار یا ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سیم ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہم چاہتے ہیں فریش الیکشن ہو جو فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. کیونکہ اس جو ابھی پرپوزلز سامنے آتی ہیں کہ -1 فارمولا یا نیشنل گورنمنٹ یا ود ان ہاؤس چینج آ جائے یا PTI کا کوئی اور بندہ بن جائے, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بہت بڑے بحران میں ہے. وہ اکانومی دن دن نیچے جا رہی ہے اور پاکستان سسٹین جو اکانومی سسٹین نہیں کرے گی تو پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ اس اگر نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے یا کوئی اور طریقہ کرتے ہیں تو وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا اس ماحول میں. میں آپ کو یہ ہمارا اپنا پولیٹیکل ایک ویژن ہے, سوچ ہے, اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ بات اگری کر رہی ہوں میں سے. اس طرح آ سکتی ہے فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جس کو ملے پیپلز پارٹی, PTI, PPML, وہ اور اپنا ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ آگے بڑے پالیسیز لے کے چلے اور پاکستان کو جو چیلنج ہے ان کا مقابلہ کر کے وہ بحران سے نکالے. یہ تو بہت کلیئر ہے کنڈی صاحب, وہ فریش الیکشن سے نیچے بات. جی کریں. باقی رہ گئی بات ودن ہاؤس والی. یہ پورا ہمارا ہے کہ اگر ہمارے ساتھی کو جب اپوزیشن چاہتی ہے کہ ودن ہاؤس چینج آئے یا یہ ایک سٹیپ ٹوورڈز فریش الیکشن ہوگا. ویسے میں کنڈی صاحب تو بڑے ماشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے کولیگ رہے ہیں, لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پرائم منسٹر نہیں اناؤنس کرتا. 10 ملکوں میں جہاں پارلیمنٹری سسٹم ہے ہر روز الیکشن پر پرائم منسٹر, برطانیہ میں ابھی الیکشن اناؤنس ہوئے تھے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں. ارلی الیکشن ہمیشہ آپشن ایک ہوتا ہے. پرائم کوشش ہوتی ہے اگر پرائم منسٹر کے الائز آج چھوڑ دیں تو وہ فریش الیکشن میں چلا جائے گا. میں آپ کو بتاؤں اسی وقت اسمبلی بجائے وہ پرائم منسٹر شپ سے ہٹے, وہ پرائم منسٹر ول پریفر 100% میں سوال کروں اور میں الیکشن میں چلا جاؤں بجائے اس کے کہ کوئی اور شاہ محمود صاحب آ جائے یا کوئی اسد عمر آ جائے یا کوئی اور آ جائے. اچھا, آپ تو یہ نام لے رہے ہیں یہ کون اور آ سکتا ہے. یہ چلے دلیپ صاحب بھائی, کیوں آپ کی حکومت کے بارے میں یہ
में रहते हुए निकलता है ऐसा तरीका ये- कि इस गवर्नर से छुटकारा मिल जाए हमें विद इन इस हाउस। आप सर मुझसे बेहतर समझते हैं, हुकूमत से छुटकारा तो चले हासिल हो, उसके बाद के मंजरनामे के ऊपर फिर क्या होगा, ये ज्यादा आम सवाल है। अंदरीब साहिबा, आप करना चाहती है इस पे रिस्पॉन्ड? देखिए, मैं तो इनसे हमदर्दी करती हूँ क्योंकि ये हमारे -1 की बात करते हैं, ये खुद -3 हो चुके हैं। मतलब देखें आप, नवाज शरीफ साहब लंदन भाग गए, वो कहते हैं मैंने नहीं आना, बहुत बीमार हूँ। शहबाज शरीफ साहब धोखे से यहाँ आए, वो कहते हैं मैं यहाँ बहुत बीमार हूँ। मरियम जो है वो वैसे ही लापता है, नामार कहाँ है, गुमशुदा है, तलाशे गुमशुदा। तो ये तो बेचारे वैसे ही क्या ये बैठ के क्या फैसले करेंगे। कोई इधर ख्वाजा आसिफ कहता है 100 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, खाकान अब्बासी साहब कहते हैं नहीं हो सकते हैं। तो इनकी तो ना लीडरशिप है, ना आपस में कोई रब्त है, इन्होंने क्या फैसले करने हैं। मुझे तो हमदर्दी है इनके साथ बहुत। वैसे राणा साहब, रब्त नजर नहीं आ रही, ये बात तो ठीक है कि मतलब आपको क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। जैसे हमारिया, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ये दूसरी दफा इन्होंने बात की है 100 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते। जब मौलाना फजल रहमान साहब मेरे पास से गुजरे अमरीके से, फिरोज आला से, आप चेक कर लें कि वहाँ हजारों लोग सुबह 10 बजे इकट्ठे हुए। सर ये आपकी अपनी पार्टी के लोगों का बयान है सर, जो कोट कर रहे हैं हम। बात तो सुन लेना, तब इनका टाइम था 10 बजे का, तो ये रात 9 बजे आए हैं। वो रात 9 बजे तक रहे, लोगों ने वहां अपने देगे पकाई, खाने खाते रहे, और जब वो आए और उनके साथ वो चले। ये बात न करें, मैं सिर्फ अपने हल्के की बात कर रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे तब बंदे नहीं ला सके थे, ये बात कर रहे हैं। वो हर पार्टी का प्रोग्राम होता है, किस तरह में। अभी शहबाज साहब आए थे तो उन्होंने कहा पार्टी के सारे लोगों को बता देते ये प्रोग्राम है, आधे लोगों को पता ही नहीं था प्रोग्राम क्या है। इतना जोम है ना, इसी पे रब्त की बात कर रहे हैं वो। अगर इनकी जुबान पे जबत ना हो गई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। चले ये कर लें, चले ठीक है, मेरे साथ चैलेंज मैं देता हूँ कि कर लें फैसला, मैं सियासत छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। चले कुंडी साहब, अभी बिलावल कुछ अरसे और पंजाब के अंदर हैं, अभी और मुलाकातें करेंगे यहाँ लोगों से, क्या प्लान है? वो इधर है, पार्लियामेंट का सेशन नेशनल असेंबली शुरू है, उसके बाद ईद के बाद डेफिनेटली वो पंजाब भी जाएंगे, केपीके का विजिट भी है। तो शहबाज साहब से उनका वीडियो राब्ता तो हुआ है ना, शहबाज शरीफ साहब से बातचीत टेलीफोनिक बातचीत हुई है, टेलीफोन। लेकिन क्योंकि आज में बिलावल का बयान, वो कह रहे हैं कि नून लीग के सदर इसकी सदारत करेंगे, तो नून लीग वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है। हमारी ख्वाहिश भी वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, क्योंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो अपोजिशन को लीड कर रहे हैं, इसलिए बिलावल साहब की ख्वाहिश है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ही, क्योंकि जब उस कॉन्फ्रेंस में होंगे तो लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से वो उसको एपीसी को लीड करें। ठीक है, आपको बाहर अभी लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इसको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तबीयत भी उनकी ठीक नहीं है? नहीं, हमारी दुआ है हर मुसलमान को खुदा सेहत दे, और शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जो है वो ईद के बाद जैसे ही ठीक होते हैं, और डिले भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब इसको लीड करें, वरना ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी अर्सा पहले हो चुकी होती। हम इसीलिए डिले करें कि शहबाज शरीफ साहब के लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और इनका वफ़द भी आया था, उन्होंने भी ये कहा था कि वो जैसे ईद के बाद ठीक होते हैं he will head the। चलें क्विकली आखिरी सवाल, राणा साहब, कितनी % आपको उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब खुद इस एपीसी में शामिल होंगे? उनकी तबीयत जो है वो किस अभी उस पे है, स्टेज पे? आपको लगता है कि वो हो जाएंगे शामिल, या किसी और के उस पे आपको? हमें अल्लाह के तरफ से बड़ी उम्मीद है कि वो मुकम्मल सेहत याब हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी अभी उनका वो ठीक तो हो गया है कोरोना मसला, लेकिन कोई कमजोरी है। तो वो वीडियो पे भी शरीक हो सकता है, अगर खुद फिजिकली ना गए तो ठीक है, लेकिन वो उसमें रह रहे हैं। तो अगर ना हो तो उस पे भी कर लेंगे, क्योंकि वीडियो पे अगर खास हुई दूसरी लीडर है हमारे बिलावल साहब हैं या मौलाना साहब हैं, तो फिर वो कहेंगे अगर प्रेजेंस फिजिकल हो तो वो ज्यादा वैसे बेहतर होता है, तो फिर थोड़ा इंतजार कर लेंगे, वरना वीडियो पे करना हुआ तो वो हाजिर है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। जब एक बात है कि हमें अगर इसको मीनिंगफुल बनाना है तो उसका हमें कोई चीज नजर आई तो इसको आगे लेके बढ़ेंगे, ठीक है, वरना हम अपोजिशन कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि अपोजिशन को या एपीसी करने की जरूरत नहीं, ये खुद जिस तरह शेर शीर कहता है कि हमारे अपोजिशन तो हमारी पीटीआई है, तो ये पीटीआई के अपने बोझ तले दबे जा रही है, जा रही है। ज़रदारी साहब ने पहले साल ही कहे थे खुद ही अपने बोझ तले, गले तक तो यहाँ तक तो ये आगे। चलिए सर, लेकिन फिर भी ऑपोजिशन को जो है ना, कोई ऑपोजिशन के लिए वो दिखाना, वो तहरीक होना होता है, जरा करंट दिखाना होता है बाजार। बहरहाल
نہ کر رہے ہوتے تو یہ انتقام جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ تاریخ میں کبھی چلے سر بہت شکریہ. میرے ساتھ رانا تنویر صاحب موجود تھے, کریم کنڈی صاحب تھے, اندلیب عباس صاحبہ تھیں. بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے, پھر کووڈ کے حوالے سے جو اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کو آج ڈسکس کریں گے. ہم نے بہت زیادہ تنقید بھی کی جب ہمیں لگ رہا تھا کہ معاملات ٹھیک نہج پہ نہیں جا رہے, اب بہتر ہو رہے ہیں, تو وہ کیا وجوہات ہے ذرا اس کا بھی ہم غور کریں گے, جائزہ لیں گے تاکہ دوبارہ غلطیاں نہ اپنی ریپیٹ کریں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. پاکستان میں کووڈ سے متعلق جو اعداد و شمار ہے ہمیں بڑا حوصلہ افزا ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. اگر میں کچھ آپ کو بتاؤں کہ جولائی کا مہینہ کیسا رہا پاکستان میں کووڈ کے حوالے سے, تو 1 جولائی سے 24 جولائی تک ابھی تک ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق جو نئے کیسز سامنے آئے ہیں وہ صرف 4339 ہیں. نئے کیسز جو ہیں جو 1 جولائی کو آئے تھے اور اب جو 24 جولائی ہے تو اس میں جو نئے کیسز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے اور اب یہ 1487 ہو چکے ہیں. اموات میں بھی خاطر خواہ جو ہے وہ کمی سامنے آئی ہے. پہلے جو اموات تھیں وہ 78 تھی اس مہینے کے سٹارٹ میں پر ڈے, اب 24 جولائی کو جو آج ہمارے پاس اموات کی تعداد سامنے آئی وہ 24 ہے. ہر جان قیمتی ہوتی ہے, ہر جان جو ہے خاندان کے لیے اتنی ہی بھاری پڑتی ہے, لیکن میں آپ کو پوری دنیا کے جو ٹرینڈز ہیں اس کے حوالے سے دکھا رہی ہوں کہ پاکستان میں ذمہ دارانہ جو ہم نے پالیسی اپنائی ہے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. جو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے پورے علاقوں کو وہاں آئیڈینٹیفائی کر کے, اب اس کے ثمرات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. اس وقت جو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ گزشتہ جو چند دنوں میں, ایک ہفتے میں ہمارے پاس جو رہا ہے اموات کا تناسب وہ کیا ہے. 24 جولائی کو 24 اموات ہوئی ہیں اور 1487 کیسز سامنے آئے ہیں. 23 جولائی کو 54 اموات ہوئی تھیں, 1200 کیسز سامنے آئے تھے. تو یہ فلکچویٹ کر رہا ہے, لیکن اوورآل جو پاکستان کے اپنے ایسٹیمیٹس تھے کہ ہمارا خیال تھا کہ جو ٹوٹل کیسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں, 9 لاکھ کے قریب ہو سکتے ہیں, ویسا نہیں ہوا. جو اس وقت فی الحال رپورٹڈ کیسز ہے وہ 2,60,000 کے قریب ہے. سو اب جو دوسری عید آنے والی ہے اس پہ ہمیں خیال کرنا ہوگا. پچھلی عید پہ ہم نے نہیں کیا, اس کے نتائج بھگتے, ہسپتالوں میں جو صورتحال تھی وہ آپ سب کے سامنے تھی. اس دفعہ اگر عید پہ بے احتیاطی کی تو دوبارہ یہ جو کرو ہے یہ اوپر جا سکتا ہے, دوبارہ حالات بگڑ سکتے ہیں. تو بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا بطور پاکستانی اور بطور انسان بھی ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھنا ہے اور اس عید پہ خاص طور پہ SOPs اپنانے ہیں. غیر ضروری طور پہ آنا جانا مت کیجیے گا, گھومنا پھرنا مت کیجیے گا. 2 مہینے کی اور بات ہے, فی الحال بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی آپ کو کچھ اپنی احتیاط کرنی ہوگی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے, خدا حافظ.